हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने उर्दू की मौलमा शेख शबाना सज्जाद अली हूँ। आज मैं आपको उर्दू पढ़ाना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि उर्दू क्या है। उर्दू अदब की असनाफ़ में दो होते हैं, एक होता है नस्र और एक होता है नज़्म। नस्र जो होती है वो काफ़ी ज़ख़ीम होती है, काफ़ी बड़ी होती है। नस्र में दास्तान होती है, कहानियाँ होती हैं, नावल होती हैं। जो दास्तान होती है वो काफ़ी बड़ी होती थी। ज़माने कदीम में जब बादशाह होते थे तो वो क्या करते थे, रात में बैठ के महफ़िल सजाया करते थे और ना महफ़िलों में कहानियाँ सुना करते थे और बाद में उनको कहते थे कि इनको कलमबंद कर दीजिए और इसकी एक दास्तान बना दीजिए। तो वो ज़माने कदीम में चलता था। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, लोगों में तब्दीलियाँ होती गई, उन्होंने भी क्या किया, तब्दीलियों को कबूल किया और अभी लोगों के पास फुर्सत के लम्हात कम हो गए और उन्होंने क्या किया, दास्तान नावल पढ़ना छोड़ के कहानियों में आ गए। कहानियाँ बहुत ही मुख्तसर भी होती है, 3-4 पेज में भी होती है, ठीक है। तो हमने जाना कि नस्र क्या है। अब हम अभी आगे बढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कि नज़्म क्या है, नज़्म किस तरह से वजूद में आई, नज़्म क्या होती है। नज़्म जो है उसमें गज़ल होती है, कसीदा होता है, दुबाई होती है और नज़्म होती है। जो नज़्म होती है उसमें नज़्म का कोई मौजू नहीं होता है, कोई उन्वान नहीं होता है, वो किसी भी मौजू पे लिखी जा सकती है, वो किसी भी उन्वान पे लिखी जा सकती है। तो आज हम पढ़ेंगे नज़्म निगारी। हमने तो ये जाना कि नज़्म क्या है, उसका वजूद कहाँ से हुआ, ये कहाँ से हमारे अंदर आई। अब हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। नज़्म निगारी की इर्तिका। देखो क्या होता है ना, ज़माने कदीम से जो चीज़ें हम हासिल करते हैं तो उसे हम कहते हैं रिवायात। जो हमें ना हर चीज़ें ना जो ज़माने कदीम में हुआ है वो आज अगर हम जदीद में देखते हैं, है ना, तो हमें उससे इस्तिफ़ादा हासिल होता है, फ़ायदा हासिल होता है और हमें मालूम होता है कि ये गलत है, ये सही है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो जो हमारी रिवायात होती है ना, उसे हमें कबूल करना चाहिए। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, हमें उससे इस्तिफ़ादा हासिल होता है, उसकी मालूमात हासिल होती है और फिर हमें उसको करना चाहिए। रिवायात जो होती है वो ज़माने कदीम से जदीद में आती है, यानी जो पहले हो चुका है उसका एक चश्मा है, यानी कि वो ज़ख़ीरा है जो जमा हो चुका है और उसे ज़माने जदीद में किस तरह से देखा जा सकता है, उसे रिवायत कहते हैं। तो आज हमारी सबक का जो उन्वान है उसका नाम है नज़्म निगारी की रिवायात। हाँ, हमने तो ये समझ लिया कि उर्दू अदब में नज़्म निगारी की रिवायत क्या है, किस तरीके से इसका वजूद हुआ और किस तरीके से ये हमारी अदब में आई, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक पैराग्राफ पढ़ूँगी और फिर आपको समझाऊंगी कि क्या है। टी.एस. इलिश ने एक मुकाम पर इस ख़याल को बयान किया है कि जो लोग अपनी रिवायात का ख़याल नहीं करते और जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं, इनकी हैसियत इन गैर तहज़ीब याफ्ता जंगलियों और वैसी किसी होती है जिन्हें अक्ल व शऊर से कोई मतलब नहीं होता। तजुर्बे बगावत के जो चश्मे फूटते हैं वो रिवायत के ज़मीन से ही फूटते हैं। कोई बाशऊर अदीब किसी हाल में भी इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि वो दोनों लाजिम व मलज़ूम है। देखो, टी.एस. इलिश ने एक मुकाम पर अपने ख़यालात का इजहार किया। देखो, वो एक मुसन्निफ़ है जो अपने ख़यालात को बताना चाहते हैं और उनके क्या ख़यालात हैं अभी हम उन पर रोशनी डालेंगे। जो लोग अपनी रिवायात का ख़याल नहीं, देखो जो हमें ज़माने जदीद से जो हमने हासिल किया है ना, उसे हमें इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हम उसे नहीं उठाएंगे तो हमें इसका नुकसान होगा, क्योंकि देखो गलती से इंसान सीखता है, गलती पहले हो चुकी है, उससे इस्तिफ़ादा हासिल हो चुका है, फ़ायदा हो चुका है, तो हमें ये बात को समझना चाहिए, इस बात को अक्ल होना चाहिए, शऊर होना चाहिए कि हाँ ये बात सही है, ये अच्छा है। अगर हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो हमें क्या होगा, ठोकर लगेगी और फिर हमें तकलीफ़ होगी। तो वो कह रहे हैं जो लोग अपनी रिवायत का ख़याल नहीं रखते, यानी अपनी रिवायत को नहीं समझते, उसे कबूल नहीं करते, तो वो कैसे होंगे। तो उन्होंने बताया जानबूझकर नज़रअंदाज करते हैं, कबूल नहीं करते हैं और नज़रअंदाज करते हैं, उनकी हैसियत इन
غیر تہذیب یافتہ جنگلیوں اور وحشی کسی ہوتی ہے۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا، کتنی بڑی بات کہی ہے، ان کی حیثیت یعنی ان کا جو رتبہ ہے، جو لوگ روایت کو قبول نہیں کرتے وہ لوگوں کا کیا رتبہ ہے۔ دیکھیے انہوں نے کہا غیر تہذیب یافتہ یعنی جن کے پاس غیر تہذیب، جن کے پاس عقل نہیں ہے، جاہل ہے، جنگلی ہے، انہیں کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے اور ہے نا جو سماج میں رہنے کے لائق نہیں ہے، وہ بتایا انہوں نے کہا جنہیں سماج سے نکال کے پھینک دیا جائے، جنگل میں ڈال دیا جائے، جنگل میں ایسے جنگل میں ڈالا جائے جہاں پہ ویسی جانور رہتے ہیں وہ، کیونکہ ان کے پاس تو عقل نہیں ہوتی ہے۔ جانور جو ہوتے ہیں ان کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے، شعور نہیں ہوتی ہے، ویسی ہوتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ ایک غیر تہذیب یافتہ یعنی بے عقل، نا سمجھدار، جنگلی جانور، وحشی، انہوں نے وہ کہا ہے کہ جو روایت کو قبول نہیں کرتے، ان کے خیالات ان کے بارے میں ایسے ہی، جنہیں عقل و شعور سے کوئی مطلب نہیں، انہیں اچھے برے سے کوئی مطلب نہیں، کیا کرنا چاہیے، کیسے اٹھنا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کیا بات کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، انہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، وہ بیوقوف ہے نا۔ تجربے و بغاوت کے جو چشمے پھوٹتے ہیں وہ روایت کی زمین سے ہی پھوٹتے ہیں۔ دیکھو ہمیں جو بھی معلومات حاصل ہوتی ہے، جو بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، ہم زمانے قدیم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ایسے اٹھنا چاہیے، ہمیں ایسے بیٹھنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں یہ کریں گے تو اس کے آگے یہ ہوگا۔ اگر ہم ایک ہی چیز پہ بار بار ٹھوکر کھائیں گے تو چلے گا؟ بالکل نہیں چلے گا۔ تو جو تجربے و بغاوت کے جو چشمے پھوٹتے، چشمہ انہوں نے کیا کہا پتہ ہے، ایک اب کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جائے اور وہاں پہ پانی ڈھونڈیں، پہاڑ ہے، پہاڑ کی نوک پہ آپ کھڑے اور وہاں پہ آپ کو پانی کی تلاش ہو۔ جب آپ پانی تلاش کرو گے تو آپ کو چھوٹی سی ایک جگہ پر تھوڑا سی کھڈا دکھے گا اور اس میں پانی دکھے گا، جسے آپ پی کے صحت یاب ہو سکتے ہو، طاقتور بن سکتے ہو، آپ کی جان میں جان آ سکتی ہے، کیونکہ اتنے اونچے پہاڑ پر آپ کو پانی میسر ہونا بہت بڑی بات ہے نا۔ تو انہوں نے اتنی بڑی مثال دی ہے کہ تجربے کی جو زمین ہے، روایات کی جو زمین ہے، وہ تجربے سے ہی پھوٹتی ہے۔ دیکھو جو ہمارے پاس جو زمانے قدیم میں ہو چکا ہے وہ زمانے جدید میں جمع ہو چکا ہے، تو ہمیں ان چشموں سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، ہے نا۔ روایت سے ہی پھوٹتی، کوئی باشعور ادب کسی حال میں بھی اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزم ہیں۔ دیکھو انہوں نے کیا کہا ہے کہ جب تک ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، تو ہم اچھے اور برے کی پہچان کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزم ہے۔ اگر ہم نے اس سے استفادہ حاصل نہیں کیا تو ہمیں نقصان ہوگا، اور نقصان تو ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزم ہے، یعنی کہ اس سے فائدہ بھی ہوگا، نقصان بھی ہوگا۔ اگر آپ نے استفادہ حاصل کیا روایت سے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ، اگر آپ نے نہیں لیا تو آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ لازم و ملزم یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ لازم و ملزم یعنی کہ اگر آپ نے روایت کو قبول کیا تو آپ کو فائدہ ہے، اور اگر آپ نے روایت کو نہیں کیا، اپنی عقل و شعور کا استعمال نہیں کیا، ویسی جانوروں کی طرح رہا، بے عقل و بیوقوف کی طرح رہا، تو آپ کو نقصانات اٹھانا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ ایبلیسٹ ہی کو دیکھیے، بعض ادیبوں نے تو اس کو پوری طرح کلاسیکی کہہ دیا ہے، اور اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ بعض جگہ اس نے کچھ اس قسم کے خیالات کا رجحان کلاسیکیت کی طرف ہے، بلکہ اس کی روح کلاسیکی ہے، اس کا خمیر کلاسیکیت سے ہی اٹھا ہے۔ لیکن جب اس کی حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ وہ صحت مند تجربے سے بھرپور ہے۔ دیکھو انہوں نے کیا کہنا، ایک ایبلیسٹ کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو دیکھتے ہیں ہم، ان کی ایک مثال دی ہے کہ ان کے نا جو خیالات ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کو ہی دیکھیں، بعض ادیبوں نے ان کے بارے میں پوری طرح کلاسیکی کا، انہوں نے کہا کہ دیکھو پوری طرح کلاسیکی یعنی کہ اس میں کس طرح سے اٹھنے بیٹھنے کا شعور ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، ہر بات کی سمجھ ہے، وہ پوری کلاسیکی بنے ہوئے ہیں۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ بعض جگہ اس نے کچھ اس قسم کے خیالات کا رجحان کلاسیکیت کی طرف ہے،
بلکہ اس کی روح کلاسیکی ہے۔ انہوں نے ان کی روح تک کو کلاسیکی کہا ہے۔ جو ادیب ہے، جو ان کو جانتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے سماج کے، ایلویٹ کو کہا ہے کہ وہ پورے کلاسیکیت ہے۔ ان کی جو خمیر، جو ان کا جو آٹا بنا ہے، اس میں ہی کلاسیکیت ہے۔ دیکھو انہوں نے خمیر کس کو کہا ہے پتہ ہے؟ پہلے میں آپ کو اس بات کو کلیئر کر دوں۔ خمیر جو ہم انسان ہیں، ہم مٹی سے بنے ہیں۔ ہمارا جو آٹا گنا گیا ہے وہ مٹی سے گنا گیا ہے، تو انہوں نے اس مٹی کو کہا ہے کہ جو آٹا گنا گیا نا، جو خمیر تیار کی گئی ہے، وہی کلاسیکیت ہے۔ لیکن جب کہ اس حقیقت پر نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت واضح ہے کہ وہ صحت مند تجربات سے بھرپور ہے۔ جب ہم حقیقت کو جانیں گے، پہچانیں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ ایک صحت مند تجربات سے وہ صحت مند، یعنی کہ دیکھو صحت مند کس کو کہا گیا پتہ ہے؟ ہٹا کھٹا لہیم سیم، جیسے کہ اس میں ہر چیز ہو۔ شاید ہی اس کی کوئی تخلیق ایسی ہو جس میں اس نے اپنا علیحدہ راستہ بنانے کی کوشش۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں زندگی میں کہ وہ الگ ہو کلاسیکیت سے۔ انہوں نے ہر چیز کو باشعور طریقے سے روایت کی روشنی میں ہر کام کو انجام دیا، اور انہوں نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کا راستہ ہی علیحدہ ہو جائے۔ البتہ انتہائی پسند جذباتیت پر اس کی بنیاد استوار نہیں ہوتی، بلکہ ایک صحت مند اور محنت کش سماج اور فنی شعور اس میں حقیقت و واقعات کا ایسا رنگ بھرتا ہے جس کے تحت وہ پابندگی ہے ہمکنار نظر آتی ہے۔ ایلیٹ نے کہ یہاں روایات اور تجربات دونوں کا صحیح احساس و شعور موجود ہے۔ وہ نہ صرف دونوں کی اہمیت کا قائل ہے، بلکہ دونوں سے خاطر خواہ کام لیتا ہے۔ اس کی حقیقت کی عمارت دونوں کے سہارے تعمیر ہوتی ہے۔ دیکھو انہوں نے نا بہت ہی آسان طریقے سے اپنی بات کہی ہے۔ جو دیکھو انہوں نے کیا کہا ہے نا، ایک انسان کی مثال دی ہے، اس کی کلاسیکیت کی مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاید ہی اس کی کوئی تخلیق ایسی ہو جس میں اس نے اپنا علیحدہ راستہ بنایا۔ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ اس سے الگ ہو جائے۔ البتہ انتہائی پسندی اور جذباتیت، انتہائی پسندی اور جذباتی، وہ انسان کبھی کبھی ہے نا جذباتی ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر ایک خمیر موجود ہے کہ وہ غصہ بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، جذباتی بھی ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد استوار نہیں ہوتی، وہ ایک طریقہ نہیں رہتا، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی، جیسے حالات ہوتے ویسے انسان کے کردار ہوتے، بلکہ ایک صحت مند اور محنت کش سماج۔ صحت مند یعنی جس میں کوئی غلطی نہ ہو، وہ اچھا ہو، ہرا بھرا ہو، کھلا ہو، اور محنت کش یعنی جو بہت ہی محنت کرتا ہو، سماج میں رہتا ہو، سماج میں محنت و مشقت کرتا ہوں وہ، اور فنی شعور، فنی یعنی ہمارے کام کو سمجھتا ہو، ہماری روایات کو سمجھتا ہو، اس میں حقیقت و واقعات کا ایسا رنگ بھرتا ہے۔ حقیقت جو ہو چکا ہے، جو ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے، واقعات جو ہمارے ساتھ درپیش ہوتی ہے، مشکلات وغیرہ جو بھی ہے، اس کا رنگ بھرتا ہے۔ اچھے اور برے جو بھی ہمارے ساتھ واقعات درپیش آتے ہیں، اس کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، اس کو انہوں نے کہا کہ رنگ بھرتا ہے، جس کے تحت وہ پابندگی ہے ہمکنار نظر آتی ہے، اور اس کے اندر وہ برابر کنٹینیو پابندی، ایک کے بعد پابندگی سے اس میں ہمکنار نظر آتی ہے، اس میں جمع ہوتی جاتی ہے۔ ایلیٹ کے یہاں روایات اور تجربات دونوں کا صحیح احساس و شعور موجود ہے۔ روایات جو پہلے سے دیکھا ہے زمانے قدیم میں کیا ہوا ہے اور جدید پہ استعمال کرتے، ٹھیک ہے۔ تجربات جو انہوں نے خود سے محسوس کیا اور جس کے صحیح طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب بنایا، اپنے تجربات سے جو استفادہ حاصل کیا، ان دونوں کا صحیح احساس و شعور موجود ہے۔ وہ نہ صرف دونوں کی اہمیت کا قائل ہے، وہ دونوں کو جانتا ہے روایات کیا ہے اور تجربات کیا ہے۔ جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ تجربات ہے، روایت جو ہم نے زمانے قدیم سے حاصل کی ہے، بلکہ دونوں سے خاطر خواہ کام لیتا ہے،
اور دونوں سے خاطر خواہ کام لینا. خاطر خواہ کام لینا مطلب کہ دیکھو روایت سے اس نے سمجھ گیا کہ یہ آگ ہے، اگر میں اس میں کودوں گا تو جل جاؤں گا، لیکن تجربات سے اس نے کیا کیا، آگ کو دیکھا سمجھا اور بازو ہٹ گیا تو وہ جلنے سے تکلیف اٹھانے سے بچ گیا. تو اس نے دونوں کام کیا نا، روایت سے یہ استفادہ اٹھایا کہ آگ میں کودنا نہیں ہے، اور تجربات سے یہ حاصل کیا کہ کس طرح سے ہمیں بچنا ہے. تو دیکھو کتنی عقل مند ہے وہ. تو اس نے اپنی عقل اور شعور کا استعمال کیا اور اپنی روایات اور تجربات دونوں کا استعمال دونوں سے استفادہ حاصل کیا. اس کی حقیقت کی عمارت دونوں کے سہارے تعمیر ہوتی ہے، اور اس بات کی حقیقت اس کی تخلیقاتی عمارت، جو اس کی تخلیق ہے، جو اس کی شخصیت ہے، جو اس نے اب تک کیا ہے کردار کی عمارت جو اب تک کھڑی ہوئی ہے، جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ کلاسیکیت ہے، اس کا خمیر کلاسیکیت ہے، دونوں کے سہارے تعمیر کیا، اور اس طرح سے اس نے اپنی تخلیق کی عمارت دونوں کا سہارا لے کے اب تعمیر کیا ہے. ٹھیک ہے. روایات کی اصلیت و حقیقت اور اس کے صحیح مفہوم کو ذہن نشین کرنے کے لیے اس کا تجربہ ضروری ہے. دیکھو روایت کو ہمیں اور اچھے سے سمجھنا ہے. روایت کیا ہے، اس کی اصلیت اور حقیقت. اصلیت میں کیا اور کس طرح سے اسے ہے ہم یہ جانیں گے، اور اس کے صحیح مفہوم، اس کے معنی کیا ہے وہ سمجھیں گے، اور ذہن نشین کرنے کے لیے اس کا تجربہ کریں گے. ہم اس کو جاننے کے لیے پہلے اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم اس پہ ایک تجربہ کریں گے. روایات پر قدیم اور ہر ملک کی زندگی کے ہر شعبے میں وقت کے ساتھ ساتھ صورت پذیر ہوتی رہتی ہے. روایت کی قدم دیکھو، روایت کا قدم ہر ملک کی زندگی، ہر ملک میں مطلب کہ دیکھو ہم جہاں رہتے ہیں وہ ہمارا ملک ہے، شہر ہے. ملک کی زندگی وہاں ہر شعبے میں ہر انسان کی زندگی ہوتی ہے. ملک کی زندگی ہر شعبے میں وقت کے ساتھ ساتھ صورت پذیر ہوتی رہتی ہے. وقت جیسے وقت آتا ہے نا، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. شہر میں تبدیلی ہوتی ہے، گاؤں میں تبدیلی ہوتی ہے، اور ایک ہے نا تبدیلی ایسی ہوتی ہے نا، اس میں اٹھان ہوتا ہے، ایک چڑھاؤ ہوتا ہے، ایک ڈھلان ہوتی ہے نا. ہر شعبے میں وقت کے ساتھ ساتھ صورت پذیرائی ہوتی ہے، صورت تبدیل ہوتی رہتی ہے. اچھے برے سے ہمیں استفادہ ہوتا ہے، روایت سے ہم کچھ سیکھتے ہیں، تجربات سے ہم کچھ حاصل کرتے ہیں. انسانی زندگی میں کچھ ایسے طور طریقے، انسانی زندگی دیکھو ہم جو انسان ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کھانے پینے کا رہن سے طریقے کیسے ہیں، کچھ ایسی قدریں، کچھ ایسی تصویرات جن میں سب لوگ بنیادی طور پر متفق ہو. دیکھو ایک بات پر ہر کوئی راضی ہونا بڑی مشکل ہے، لیکن کچھ ایسی قدریں ہیں، کچھ ایسی تصورات ہیں جن پر سب لوگ بنیادی طور پر متفق ہوں، اور افراد جن کو اپنا آدرش یا آئیڈیل مان لیں. دیکھو انہوں نے کتنی بڑی بات کہی. جیسے دیکھو ہم آزادی، ہندوستان آزاد ہوا، ٹھیک ہے، ہندوستان آزاد ہوا 1947 میں. اس سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ تھا، ہے نا. پھر اس کے بعد ہندوستان کو آزاد کیا گیا، بڑی مشکلات کا سامنا کیا گیا. پورے کے پورے ملک میں، ہندوستان میں تباہی آئی، ہندوؤں مسلمانوں میں مشکلات کا سامنا ہوا. انگریزوں نے ہمارے پاس 100 سال حکومت کی. اس کے بعد جب وہ جانے لگے اور پھر ہمارے ہندوستان کو آزاد کیا تو ہم نے اپنا ایک آئیڈیل بنایا، اور وہ آئیڈیل کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ گاندھی جی ہے. تو اس کو نا ہر لوگوں نے، ہر دھرم کے لوگوں نے، ہندوستان میں جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں انہوں نے اس آئیڈیل کو قبول کیا. ہمارے گاندھی جی کو آج بھی لوگ عزت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی آزادی کے لیے اپنی جان شہید کر دی، ہے نا. تو انہوں نے کہا ہے دیکھو جو سب لوگ بنیادی طور پر متفق ہو. آج ہم متفق ہیں نا گاندھی جی سے. افراد جن کا اپنا آدرش یا آئیڈیل مان لے، ہر لوگ جیسے ہم گاندھی جی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں نا، اسی طریقے سے کچھ ایسی تصویرات جن میں سب لوگ بنیادی طور پر متفق ہوں، افراد جن کو اپنا آدرش یا آئیڈیل مان لیں، وہ روایت کہلاتا ہے. اب وہ کیا ہو جاتا ہے روایت. ہم نے دیکھو آزادی سے کچھ روایت حاصل کی نا، ہمیں معلوم ہوا نا ہندوستان میں جنگ ہوئی تھی، ہے نا. ہمیں پھر اس کے بعد ہندوستان آزاد ہوا. تہذیب اور کلچر انہی کی مجموعے کا نام ہے. اور جو ہماری تہذیب ہے،
جو آج ہمارا ہندوستان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ایک تہذیب کا باعث ہے نا، اور ایک کلچر ہے اس میں ہر رنگ کے، ہر قوم کے، ہر دھرم کے لوگ نظر آتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں مل کے رہتے ہیں، تو اسی کا نام وہ ہمیں روایت سے ہی حاصل ہوتا ہے، کلچر سے مجموعے کا نام ہے، تہذیب کلچر انہی کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ حافظ۔